किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी बाब नंबर 9 का तीसरा हिस्सा। मैंने अपने अंदेशों को छुपाने की कोशिश की। हिम्मत से काम लो, घबराओ नहीं। मुस्तफ़ा दरवाज़ा खोल दो अभी, वरना मैं शोर मचाकर घर सर पर उठा लूँगी। चीखो चीखो, मुझे परवाह नहीं। मुझे ये ख्याल ना आया कि मैं ऐसे शख्स को धमका रही हूँ जो रायामा को कभी खातर में ना लाया था। अगर निचली मंजिल में मेहमान जमा हैं तो फिर क्या हुआ। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मेरी कलाइयाँ दबोच कर मुझे गुसलखाने में धकेल दिया। मैंने दरवाज़ा बंद होने का खटका सुना। मैं मदद के लिए शोर मचाती रही। मैं चाहती थी कि मेरी चीखो पुकार किसी के ज़मीर में तो सरायत कर जाए। ज़मीर किसी का भी सही, मुझे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। मुस्तफ़ा मुझे अगवा कर लेगा, वो गिद्दड़ बबकी नहीं दे रहा था। मुस्तफ़ा के भाई और उनकी बीवियां निचली मंजिल में थीं। वो दौड़े हुए ऊपर आए। मुस्तफ़ा की बहू भी लपकी चली आई। वो सदमे से दम बखुद खड़ी रह गई। उसने अपने खुसर को घूर कर देखा और हिम्मत करके चलाई। डैडी, आप ये नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा उस पर बरस पड़ा। निकल जाओ कमरे से। वो दौड़कर बाहर चली तो गई, लेकिन जो कहना चाहती थी बहरहाल कह गई। मैंने मुस्तफ़ा से बात की। मुस्तफ़ा, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ और करूँगा। तुम्हारे वालिदैन मेरी पुष्ट पर हैं। मैंने कहा कि मुझे उनसे बात करने दो। मुस्तफ़ा इस पर तैयार ना हुआ। इस असना में मेरी खाला मेरे बारे में फ़िक्रमंद हो चुकी थी। मैं घर वापस न आई तो लंदन से मेरी बहन मन्नू का फ़ोन आया था। उधर मैं अपने पाँव एक ज़ख्मी दरिंदे के खिचार में जा घुसी थी। मेरी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता था। उन्होंने मुस्तफ़ा को फ़ोन किया। मुस्तफ़ा ने अख्तर खालू से बात की। तहमीना वापस नहीं जा रही। उसने यहीं रहने का फ़ैसला कर लिया है। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? नहीं, वो मसरूफ़ है, नसीबा के लिए कुछ कर रही है। अख्तर खालू को दाल में काला नजर आया। उन्होंने लंदन मन्नू को मुतल्ला कर दिया। मन्नू ने फ़ौरन जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उसने वज़ीर आला के घर फ़ोन किया, अखबार वालों से बात की, मेरे दोस्तों जुगनू और नजम से रब्ता किया जो फ्राइडे टाइम्स निकालते हैं। ये सब कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के महफूज फासले से होता रहा। खबर फैल गई। मेरी वकील आसमा जहांगीर से रब्ता किया गया। वो अगली सुबह तक इंतज़ार करना चाहती थी ताकि मुझे हब्से बेजा में रखने और अगवा करने की कोशिश के इल्ज़ाम में मुस्तफ़ा की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा सकें। मैं बहुत सहमी हुई थी। इस मौका पर कानूनी बारीकियों को समझना मेरे बस में न था। मैं चाहती थी कि रहा हो जाऊं। उधर बाकी लोग तो मेरी रहाई के लिए गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ थे। इधर मुस्तफ़ा का बेटा बलाल इस कार का बंदोबस्त कर रहा था जिसमें डालकर मुझे कोट अद्दू पहुंचाया जाना था। मुस्तफ़ा ने विलियम की शीशी उठाई, पेचदार ढकना खोला, 2 गोलियां हथेली पर उल्टी और मेरे हवाले कर दी। जब मैंने खाने से इनकार किया तो मुझे उन्हें निगल जाने पर मजबूर किया गया। गोलियां ज़बरदस्ती मेरे मुंह में ठूंस कर वो ऊपर से पानी उंडेलने लगा। ये वही तरकीब थी जो इंग्लिस्तान में अपने कुत्तों के साथ इस्तेमाल करता रहा था। मुझे उछू लग गया। विलियम की गोलियों से मेरे असाब को कोई तस्कीन ना मिली। मेरा तनाव शदीद से शदीद तर होता गया। मुस्तफ़ा समझा कि मैं खासी पुरसकून हो चुकी हूँ। वो दवाइयों की असर आफरीनी पर खासा यकीन रखता था। इसने मुझे इजाज़त दी कि मैं अम्मी से फ़ोन पर बात कर लूँ, उन्हें बताऊँ कि तुम मेरे पास रहने पर राज़ी हो गई हो। मैंने झूठ बोला, उसकी बात दोहराने की हामी भर ली। उसने फ़ोन मिलाया। मैं अपने कॉल से फिर गई। अगर आपने मुझे इस शख्स के साथ रहने पर मजबूर किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। आप कैसी माँ हैं? मैं सारी दुनिया को बता दूँगी मुझे आपके जबर के सबब खुदकुशी करनी पड़ी। जब मुस्तफ़ा कहीं इधर उधर हुआ तो मैंने एक छोटा सा रुक्का लिखा। वो मैंने शीरी की 15 साला बेटी आमना के हवाले किया। प्लीज़ कहीं जाकर इस नंबर पर फ़ोन करो, उनसे कहो यहाँ आकर मुझे बचा लें। बेचारी नन्ही सी जान आमना। ऐसी खुफिया कार्रवाई उसके मजाज से बिल्कुल मुनासबत न रखती थी। जब वो मेरा रुक्का हाथ में पकड़े इधर उधर टहलते हुए ये दुआ मांग रही थी कि किसी तरह रुक्के को घर से बाहर स्मगल करने का मौका मिल जाए, तो उसका खून खुश्क हुआ जा रहा था। उसका चेहरा कह देता था वो कोई गलत काम कर रही है। वो मुस्तफ़ा की नज़र में आ गई। उसने आमना के छोटे छोटे हाथों से रुक्का छीन लिया। रुक्का पड़ने के बाद उसने आमना की खूब खबर ली। वो मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से गमजदा होकर देखती रही। कम अज़ कम मैंने कोशिश तो की। वालिद साहब का फ़ोन आया। कहने लगे एक गलत फहमी हुई है। मुस्तफ़ा ने उनसे कहा था कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वो मुझे उसके पास हंसी खुशी लौट आने पर राज़ी कर लेगा। मैं चीख चीख कर कहती रही कि मुझे बल जबर रोका जा रहा है, मेरी मर्जी के खिलाफ। मेरे वालिद साहब ने मुस्तफ़ा से बात की 2 टोक लहजे में। उसे छोड़ दो इसी वक्त।
उस हुक्म के फौरन बाद मुस्तफ़ा ने मुझे छोड़ दिया। मुझ पर अभी सदमे की कैफियत थी। मैं बाहर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुस्तफ़ा किसी का नंबर मिला रहा था। मैं जानना चाहती थी वो किसे फ़ोन कर रहा है। ज़रूर किसी अहम शख्स से बात करना चाहता होगा। वो अम्मी को फ़ोन कर रहा था। माँ जी, मेरी समझ में नहीं आता कि तहमीना आपसे इतनी जलती क्यों है। मुझे पता नहीं चलता आप उसके लिए मसला क्यों बनी हुई हैं। मैं चूँकि आपका एहतराम करता हूँ इसलिए वो मुझसे नफ़रत करने लगी है। मैं आपका एहतराम करता हूँ, वो इससे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा जी मतलाने लगा। ये शख्स बीमार था। मैंने दरवाज़ा खोला। उसने जल्दी से फ़ोन वापस रख दिया। उसका रंग फुक हो गया था। वो जिम्पा जिम्पा नजर आ रहा था। मेरी बेचारी अम्मी, तुमने उन्हें और मेरे घर वालों को जी भर के बेवकूफ़ बनाया है। मैं बाहर आ गई। मैं सचमुच कलाश हो चुकी थी। मेरे पास नाम को पैसे न थे। मैंने ज़रमीना से बात की और कहा थोड़े से रुपए उधार दे दो। ज़रमीना के खुसर सादक हुसैन कुरैशी को मेरी माली हालत का पता चला तो उन्हें सदमा पहुंचा। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये भिजवा दिए। मुझे याद है मैं जाए नमाज पर बैठी रो रो कर उन्हें दुआएं देती रही। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कितने रहम दिल है। मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनमें कितनी निजाबत है। मैंने महसूस किया वो असूल परस्त आदमी हैं जो हक का साथ देते हैं, बातल का नहीं। ये तौफीक तो वालिद साहब को भी नहीं हुई थी। अब मुझे तलाक और सिर्फ तलाक दरकार थी। इससे कम पर मैं किसी तरह राज़ी ना हो सकती थी। मैं मुस्तफ़ा खर के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी का एक एक लफ्ज़, हर लफ्ज़ का एक एक रुकन कई कई बार पढ़ चुकी थी। अब ज़िंदगी के इस बाब पर तमत लिखने का वक्त आ गया था। वालिद साहब मुस्तफ़ा से मिले। उन्होंने कहा कि वो मुझे तलाक दे दें। मुस्तफ़ा तैयार हो गया लेकिन बाद शर्तें आयद कर दी। वो चाहता था कि लंदन में जो अमलाक है वो उसे मिल जाए, बच्चे उसके पास रहें। मैंने इस्लामाबाद में अपनी जायदाद बेचकर लाहौर में जो मकान ख़रीदा था वो उसके हवाले कर दिया जाए। वो मुझे बिल्कुल मोहताज कर देना चाहता था। वालिद साहब ने इत्फाक किया। तहमीना के पास फूटी कोड़ी न छोड़ो। अपनी बेटी के लिए कुछ मांगना वालिद साहब के लिए बाइसे आर था। वो मेरा बोझ उठा सकते थे। मेरे बच्चों को मुस्तफ़ा कर ले गया। लंदन में जो अमलाक थी उसके लिए वो मुख्तारनामा हासिल कर चुका था। मेरे छोटे से घर में वो आज मकीम था। मेरे पास सर छुपाने की जगह ना थी। वालिद साहब के घर के दरवाजे तो खुद ब खुद मुझ पर बंद हो गए थे क्योंकि वो अदीला के लिए खुले थे। अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं इस सिलसिले में कोई समझौता कर लूँ। उन्होंने मुझसे कहा मैं मतलूब और उसके घर वालों से मिलूँ और उन्हें कायल करूँ कि मैं पागल हो गई थी और उसी दीवानगी के आलम में मैंने बेचारी बेगुनाह अदीला पर कीचड़ उछाला था। अदीला के मुआशके की खबर बाहर निकल गई थी और उसकी शादी खचाव का शिकार थी। अम्मी चाहती थी कि मैं उन्हें जाकर बताऊं कि मैं मुस्तफ़ा को छोड़ने के लिए बहुत बेकरार थी। इसलिए मैंने इतनी रकीक हरकत की और अदीला की इश्कबाजी का सारा किस्सा खुद ही कर लिया। मैं इस मज़ाक का खेज़ तजवीज़ पर एक लम्हे के लिए भी गौर करने को तैयार ना थी। मुझे मतनबा किया गया कि अगर मैंने उनके कहे पर अमल ना किया तो वो माली तौर पर मेरी मदद नहीं करेंगी। मैंने अपनी बेचारी नन्ही बहन की खातिर मज़ीद झूठ बोलने से इनकार कर दिया। मैंने अखबारों को एक बयान जारी किया जिसमें बताया कि मैं तलाक इस बिना पर ले रही हूँ कि हम दोनों में मुताबिकत का फुकदान है। उसके बाद मुस्तफ़ा और मैंने इत्तफाक कर लिया कि आइंदा एक दूसरे के बारे में या अपनी शादी के मुतल्लक अखबारों को मज़ीद कोई बयान जारी नहीं करेंगे। मैंने ये सब कुछ तलाक की खातिर मंजूर कर लिया। मैं मजबूर थी। मुस्तफ़ा खार शेर पंजाब का एक बार फिर बाल तक बेका ना हो सका। वो तलाक के कागजात पर दस्तखत करने आया। मैं वालिद साहब के साथ बैठी थी। अरबी और ताजुल मुल्क उसके हमरा गवाहों के तौर पर आए थे। मुस्तफ़ा आकर बैठ गया। उसने मेरे बच्चों को कमरे में बुला लिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम गवाह रहो। मैं तुम्हारी अम्मी से अलग नहीं होना चाहता। मेरी ख्वाहिश है वो मेरी घर वाली बनी रहे। मुझे तुम्हारी अम्मी से मोहब्बत है लेकिन तुम्हारी अम्मी मुझसे अलग होना चाहती है। जोड़ तोड़ का उस्ताद, बेहयाई का बुरका ओढ़ने वाला सियासतदान झूठ मूठ के आंसू बहाकर मेरे बच्चों की अकल पर पर्दा डालता रहा। मैंने दिल में कहा, मुस्तफ़ा तुम किस गज़ब के अदाकार हो। मेरा चेहरा तासुर से आरी था। मेरी आंखों से कोई आंसू न टपका। मुस्तफ़ा ने दस्तखत कर दिए। बच्चे रोने लगे। उन्होंने मेरी मिन्नत की कि मैं उनके अब्बू से अलग ना हूँ। उनको अभी इन बातों की समझ कहाँ थी। मैंने दस्तखत कर दिए। मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब बेगम मुस्तफ़ा खर ना रही थी, बस फ़कत तहमीना। वालिद साहब का नाम अब भी मेरी ज़ात को किसी तेज़ाबी मादे की तरह खाए जा रहा था। हम बतौर मियाँ बीवी आखिरी बार हम कलाम हुए। ताज और अरबी मेरे बच्चे हमारे इर्द गिर्द खड़े थे। मुस्तफ़ा, उम्मीद करती हूँ तुम अपनी कोई चीज़ यहाँ भूले तो नहीं जा रहे। 15 बरस गुजर जाने के बाद मुझे उम्मीद है मैंने तुम्हारी कोई चीज़ रख नहीं ली होगी। उसने मेरी तरफ देखा, शिकस्त खुर्दा।
تہمینہ مجھ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی ہو۔ آج بطور انسان تم نے اس کچھ کھو دیا جس کی خواہ تمہیں کتنا کچھ اور مل جائے کبھی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ تمہارے پاس اور سب کچھ ہے، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، لیکن آج کے بعد تم یہ کبھی نہ کہہ سکو گے کہ تہمینہ تمہاری بیوی ہے۔ تم نے مجھے کھو دیا، میں نے اپنی ذات کے سوا تمہیں کسی چیز سے محروم نہیں کیا۔ یہ ہے وہ چیز جو تم آج چھوڑ کر جا رہے ہو۔ وہ بچوں کو لے کر چلا گیا۔ میرے خالو نے کہا، میں بہت سرد مہر اور سنگ دل ثابت ہوئی اور مصطفیٰ نرم دل انسان ہے، انہیں حقیقت کا کیا پتہ۔ اخباروں نے عدیلہ اور مصطفیٰ کے بارے میں ایک بیہودہ سی کہانی چھاپ دی۔ انہوں نے کہا یہ کہانی انہیں مجھ سے ملی ہے۔ میں نے اس کی تردید کی، میں نے حقائق پر پردہ ڈالنا چاہا۔ میں نے عدیلہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہ ایسی بہن ہے جسے میں پیار کرتی ہوں، جس کا خیال رکھتی ہوں۔ جھوٹ بول کر مجھے سخت اذیت پہنچی، لیکن عدیلہ کی شادی کی خاطر میں جھوٹ بولنے پر مجبور تھی۔ مطلوب نے مجھے برا بلا کہا، کہانی عام ہو چکی تھی۔ لوگوں نے عدیلہ کو مصطفیٰ کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان کی آشکارانہ ملاقاتیں اتنی خفیہ نہ تھیں جتنی وہ سمجھے بیٹھے تھے۔ ہماری طلاق سے قیاس آرائیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ میں نے بند باندھنے کی کوشش کی تاکہ نقصان کم ہو۔ تسنیم نے مطلوب کو بتایا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ مطلوب کو عدیلہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی کائیاں بیوی نے اس پر خوب منتر پھونکا تھا۔ اسے کسی بات پر یقین ہی نہ آتا تھا، لیکن اسے جلدی پتہ چلنے والا تھا جسے وہ سچ سمجھتا رہا تھا وہ جھوٹ ہے، اور جسے جھوٹ سمجھتا رہا تھا وہ سچ ہے۔ زرمینہ، منو اور ربینہ نے چٹان بن کر میرا ساتھ دیا۔ میرے خالو عزیز، ان کی بیگم خالہ یاسمین، خالہ سمر اور میرے رشتہ دار نگین، سب نے بڑی استقامت دکھائی۔ اختر خالو کے پاؤں تو خاص طور پر ایک دفعہ بھی نہ لڑکھڑائے۔ مجھے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی تھی۔ میں سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں سے اور کیسے آغاز کروں۔ عاشورہ کے روز میں نے امی کو فون کیا اور کہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ میں ان سب لوگوں کو بد دعا دیتی ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھائے۔ میں خدا سے دعا کروں گی کہ جس طرح یزید کو امام حسین پر ذل ڈالنے کی سزا ملی تھی، اسی طرح انہیں بھی سزا ملے جنہوں نے مجھے ستایا۔ میں نے والدین کو بتایا کہ میں ان سے تعلق ختم کر رہی ہوں، میں ان کا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ میں نے مصطفیٰ کو فون کیا اور یہی باتیں اس کے آگے دہرائیں۔ میں نے اسے بتایا، والد صاحب نے تمہیں جو مختار نامہ دیا تھا اسے منسوخ سمجھو۔ میری مسٹر دورانی سے اب کوئی شناسائی نہیں۔ میں یہ ماننے سے انکاری ہوں کہ میرا بھی کوئی خاندان ہے۔ ہم سے متعلق ان کے ساتھ تم جو بھی معاملہ طے کرتے رہو گے وہ کالدم قرار پاتے ہیں۔ اب ایسی کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی جسے والد صاحب تمہاری خاطر انجام دینے کو اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوں۔ میں انکل صادق حسین قریشی سے ملی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مصطفیٰ سے کہیں کہ وہ لاہور میں میرا مکان خالی کر دے۔ مصطفیٰ انکل صادق سے ملنے آیا، سعودی بازی کرنے لگا، کہنے لگا کہ اگر لندن والی املاک اسے دے دی جائے تو اس کے بدلے مکان خالی کر دے گا۔ میں نے بھی اسی جیسے ہتھ کنڈوں سے کام لیا۔ میں بھی بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ گھر بن کر دکھاؤں گی، ایک دفعہ اور صحیح۔ اب کسی کی بات کی اہمیت تو رہی نہ تھی۔ ذاتی مفاد اور بقائے ذات کو اولویت حاصل تھی۔ سچ ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بزور اسے مکان سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ مکان میری بیٹیوں کے نام تھا، بیٹیاں اس کی تحویل میں تھیں، اور مکان پر وہ قابض بھی تھا۔ نواب صادق حسین قریشی نے ضمانت دی کہ میری لندن کی املاک مصطفیٰ کے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے مختار نامے پر دستخط کر کے مصطفیٰ کو تھما دیا۔ میں نے مختار نامے کی برطانوی سفارت خانے سے تصدیق نہیں کرائی۔ جہاں تک برطانوی قانون کا تعلق ہے، یہ دستاویز کاغذ کے بیکار پرزے سے زیادہ نہ تھی۔ عدت کے 3 مہینوں کے دوران مصطفیٰ مجھے بے وقت کرنے میں مصروف رہا۔ اس نے ان تمام جگہوں کا نشانہ بنایا جہاں سے مجھے مالی طور پر سہارا مل سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر میں نے خود کو مالی اور جذباتی طور پر غیر محفوظ محسوس کیا تو پھر اس کے در پر حاضر ہو جاؤں گی۔ اسے یقین تھا کہ بعض لوگ رفتہ رفتہ مجھ سے کنارہ کر لیں گے اور بہت سے اچانک میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ایک اور سطح پر وہ چاہتا تھا کہ مجھے اس کی اہانت کا تجربہ ہو جو متعلقہ کے حصے میں آتی ہے۔ اسے پتا تھا کہ میرے گھر والوں کو میری نئی حیثیت سے جلد ہی گن آنے لگے گی اور وہ مجھے مصطفیٰ کے پاس لوٹ جانے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ مصطفیٰ اب مجھے دک کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے میری کار چھین لی۔ اب ایک ہی مالی سہارا رہ گیا تھا جس پر میں اس وقت تکیہ کر سکتی تھی جب بچاؤ کی اور کوئی صورت نظر نہ آئے۔ مصطفیٰ اس مالی سہارے کی بے کنی میں مصروف ہو گیا۔ وہ بار بار میرے والدین کے پاس گیا
اور انہیں قائل کر کے چھوڑا کہ عدیلہ کے بارے میں ساری کہانی من گڑت تھی، اسے میں نے بیٹھ کر گڑا تھا، وہ یہی تو سننا چاہتے تھے۔ فوراً یقین لے آئے، ان کے سینے سے بوجھ اتر گیا۔ امی کو عدیلہ اور اس کی شادی کو ہر قیمت پر بچانے کے چکر میں کچھ سوچتا ہی نہ تھا، اس لیے وہ مصطفیٰ کے کہے پر ایمان لے آنے کے لیے اور بھی زیادہ بے قرار تھیں۔ وہ ہنسی خوشی اس کے چکمے میں آ گئیں۔ والد صاحب الگ تھلگ رہے۔ زرمینہ، منو اور ربینہ اس سیاسی ڈونگیوں کے ہاتھوں جھانسا کھانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ مجھے نانی اماں کی کمی پہلے سے بھی زیادہ شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ ان لوگوں کے دام میں نہیں آؤں گی۔ امی امید لگائے بیٹھی تھی کہ میں پھنسی کہ پھنسی۔ نصا اور جیلو لندن گئے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں جگنو اور نجم نے ان کی جگہ پر کی، جو فرائیڈے ٹائمز نامی ہفتہ روزہ کے کرتا درتا ہیں۔ انہوں نے میرے پاس باقاعدگی سے آتے رہنے کا خاص خیال رکھا، حالانکہ ان پر اہل لاہور کو اپنے حکمرانوں کی کارستانیوں سے باخبر رکھنے کا بڑا دباؤ تھا۔ وہ اپنے قارئین کو بتاتے رہتے تھے کہ حکمرانوں نے کتنے کام بنائے، کتنے بگاڑے۔ اپنی وکیل آسما سے مجھے بڑی تقویت ملی۔ میں نے طلاق کے سلسلے میں دوبارہ اس سے رجوع کیا تھا۔ اس نے اپنی حیرت کا زبانی اظہار کیا، پوچھنے لگی کہ کیا اس بار میں واقعہ طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے وہ میرے چہرے کے تیور دیکھ کر بانپ گئی کہ میں کچھ ٹھان کر آئی ہوں۔ اس نے میرا مقدمہ لے لیا اور میری جانب سے مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے میدان میں اتر آئی۔ دن گزرتے گئے۔ اس اثناء میں نے اپنے ان تمام تعلقات کا جائزہ لینا شروع کیا جو آج تک میں نے قائم کیے تھے۔ مجھے یہ بات خاص طور پر محسوس ہوئی کہ ناانصافی کرنے میں میرے گھر والے مصطفیٰ سے کم نہ تھے۔ کوئی میری مدد کرنے کے لیے آگے نہ آیا تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب میں ننھی سی تھی اور گرتی پڑتی پھرتی تھی، اور انہوں نے بڑے فخر سے مجھے چلنا سکھایا تھا، اور میں بے یقینی کی عالم میں پہلی بار قدم چلی تھی۔ اب وہ مجھے رینگتے دیکھ رہے تھے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ زرمینہ کی حیثیت خصوصی تھی۔ اس نے نانی اماں کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی۔ وہ جبلی طور پر سمجھ جاتی کہ اس سے کس بات کی توقع کی جا رہی ہے، اور اپنا کردار پوری طرح نبھاتی۔ نانی اماں نے ہمیں ایک رشتے میں پرو دیا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ رہے، ہمیں کوئی جدا نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ہم دونوں کو نانی اماں سے محبت تھی، جو آج بھی ہماری نگہبان ہیں، ہمیشہ کی طرح، ہمیشہ کے لیے۔ جس دوران میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، لڑکھڑاتی تھی، گر پڑتی تھی اور پھر ذرا گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوتی تھی، مصطفیٰ برابر مجھ سے ملتا رہا۔ ایک بار وہ اپنے بھائیوں اور ان کی بیگمات کا وفد لے کر میرے پاس آیا۔ انہوں نے مجھے پرچانا شروع کیا تاکہ میں اپنا ارادہ بدل لوں اور لوٹ آؤں۔ بھائیوں نے مصطفیٰ کی وکالت کی۔ میں ان کا مطالبہ تسلیم نہ کر سکی۔ میں نے اپنی طرف سے ایک مطالبہ پیش کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ مصطفیٰ اپنے اہل خاندان کی موجودگی میں اعتراف کرے۔ میں چاہتی تھی کہ جو کچھ اس کے اور عدیلہ کے درمیان ہوا تھا سچ سچ بیان کر دے، اپنی سالی سے زناکاری کی گھٹیا تفصیلات سے پردہ اٹھا دے۔ مصطفیٰ یہ اعتراف کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ وہ ایک بار اور مجھ سے ملنے آیا، اکیلا۔ اس ملاقات کے دوران جب اس کے اپنے ضمیر، میرے اور اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ تھا، اس نے سب کچھ پوست کنندہ بیان کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ عدیلہ سے 3 بار ملا تھا، اس میں وہ موقع بھی شامل ہے جب میں نے ان دونوں کو ساتھ واپس آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مان لیا کہ وہ اس سے باتیں کرتا رہا تھا، پہلے کی طرح اس بار بھی اس پر شیطان چڑھ گیا تھا اور اسے معیشت پر اکساتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شہوت کی وجہ سے اسے اپنے پر قابو نہ رہا تھا، اور اس نے میرے رد عمل کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یہاں تک کہ میں واقعہ اسے چھوڑ گئی۔ وہ رو پڑا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ اسے میری طرف دیکھا اور فوراً مجھ سے واپس آ جانے کے لیے کہا۔ میں شاید کمزوری دکھا جاتی، لیکن اس فوری رد عمل نے مجھے بچا لیا۔ اس طرح کے رد عمل سے مجھے بارہا سابقہ پڑ چکا تھا۔ جب بھی وہ کوئی غلط حرکت کرتا تو بعد میں آ کر میرے قدموں میں لوٹنے لگتا اور میرے جذبہ ترحم کو ابھار کر اپنا کام نکالنا چاہتا۔ جو ہی میں اسے معاف کرتی، وہی پرانا مصطفیٰ دوبارہ جی اٹھتا۔ جس معاملے پر ناچاکی ہوئی تھی اسے بلا دیا جاتا۔ اس کی زندگی پرانے ڈرے پر چلتی رہتی۔ وہ ایسا مرد تھا جو اجتماعی شعور سے محروم تھا۔ اس کی یادداشت تختہ سیاہ جیسی تھی اور میری معافی بیکی ہوئی پونچھل۔ میں نے مصطفیٰ پر واضح کر دیا، میں نہ تو کبھی لوٹ کر آؤں گی، نہ اسے معاف کروں گی، نہ ان زیادتیوں کو بلاؤں گی جو میرے ساتھ روا رکھی گئی تھی، خواہ کچھ ہو جائے۔ اس نے اپنے حملے کا رخ اب میرے کردار کی طرف موڑ دیا۔ وہ لوگوں سے ملتا، اہل خاندان اور احباب کے پاس جاتا اور انہیں بتاتا کہ میرے الگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں مادر پدر آزاد عورت بننے کے خواہاں ہوں۔
اس نے یہ بے پر کی بھی دہرائی کہ اسے چھوڑ جانے کے لیے مجھے کوئی بہانہ درکار تھا۔ میں نے عدیلہ کو بدنام کر کے اپنا کام نکال لیا۔ ہوا اصل میں کچھ بھی نہ تھا، سب میرے ذہن کی اختراع تھی۔ اس نے مجھ پر یہ چھپی ہوئی چوٹیں اس وقت کیں جب یہ سب کچھ کہنے سے پہلے وہ میرے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر چکا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو رہی صحیح عزت باقی ہوگی اسے بھی مصطفیٰ نے خود اپنی کارستانی سے خاک میں ملا دیا۔ میری نظر میں مصطفیٰ کا بے معنی ہو کر رہ گیا۔ میں اسے کیا سمجھتی رہی اور وہ کیا نکلا۔ میری سمجھ میں آنے لگا کہ وہ میرے ذہن میں قائم تصور کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ میرا گھر مجھے واپس مل گیا تھا، اس بات سے مجھے بڑا سکون پہنچا۔ مجھے دوسروں کے گھروں میں رہنا پسند نہ تھا۔ مجھے یہی محسوس ہوتا جیسے میں از سر نو جلا وطن ہو گئی ہوں۔ بچوں کی خاطر میں نے مصطفیٰ کے ساتھ شریفانہ تعلق برقرار رکھا۔ میں علی کی سالگرہ کے موقع پر اس کے کنال بینک والے گھر گئی۔ ہماری لنچ پر ملاقات ہوئی۔ مصطفیٰ چاہتا تھا کہ میں آؤں اور بچوں سے ملوں۔ یہ اہم ملاقات ثابت ہوئی۔ میں نے خود ترہمی کے بغیر اپنے پر رکت طاری کیے بغیر اس سے بات کی۔ مصطفیٰ، تمہیں پتہ بھی ہے تم مجھ سے سب کچھ چھین چکے ہو۔ 15 سال پر محیط جد و جہد، میرا خاندان، میرے بچے، میری جوانی، تم خود، ہر وہ چیز جس پر مجھے یقین تھا۔ مجھے از سر نو زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے جو کچھ تم سے سیکھا ہے اسے کام میں لانا چاہیے۔ مصطفیٰ نے سیاستدانوں والا رویہ اپنا لیا۔ جواب ندارت۔ وہ آخرکار پی میں شامل ہو گیا۔ پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے اس نے مجھ سے مشورہ کیا۔ اسلام آباد سے فون پر مجھ سے کہا، داتا صاحب جا کر اس کے لیے دعا کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری دعا یہی ہوگی۔ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مصطفیٰ کو سیدھی راہ دکھائی جائے۔ میں نے خلوص سے دعا مانگی۔ میرے دل میں کوئی چھل کپٹ نہیں تھی۔ میں قدرت کو فریب دینے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ ایک اور مرتبہ اسلام آباد سے جب مصطفیٰ نے مجھے فون کیا تو لگتا تھا اس کا اضطراب دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ وہ فون پر سسکیاں لیتا رہا۔ پلیز یاد رکھنا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح میں نے تمہیں چاہا اس طرح کسی عورت کو نہ چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں گنوا بیٹھا ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے کوئی امید نہ دلانا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ذرا ہوش میں آئے اور اس حقیقت کو قبول کر لے کہ ہمارے درمیان تعلق ختم ہو چکا ہے۔ لنچ پر میں بار بار مصطفیٰ سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کرتی رہی۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میرا مستقبل اسے کیسا نظر آ رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ شاید میں کہیں پر کام کرنے لگوں، سماجی بہبود میں خود کو مشغول کر لوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ میں نے سیکھا اور محسوس کیا ہے وہ رائے گاں چلا جائے۔ اس نے میری طرف رخ کیا اور تحقیر امیز لہجے میں بڑے سکون سے کہا، تہمینہ، تم اب کچھ بھی نہیں، کسی زمانے میں تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم بیگم تہمینہ مصطفیٰ کھر تھی۔ اب تم محض تہمینہ درانی ہو۔ حد یہ کہ جب تم لوگوں کو فون کرتی ہو تو خود کو میری سابقہ بیوی کے طور پر متعارف کرانے پر مجبور پاتی ہو۔ تمہیں دوسروں کو بتانا پڑتا ہے کہ تم ایک زمانے میں مصطفیٰ کھر کی بیوی رہ چکی ہو۔ تم مسز کھر ہوا کرتی تھی۔ لوگ تم سے ملتے ہیں کیونکہ تم انہیں میرے بارے میں دلچسپ قصے سنا سکتی ہو۔ تمہاری ان کہانیوں کا ذخیرہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، شاید 1 سال تک کام دے جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ اس کے بعد تم اپنے تمام نام نہاد دوستوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، وہ تم سے اکتا جائیں گے۔ عورتیں تمہیں اپنے گھروں میں قدم نہ رکھنے دیں گی کیونکہ انہیں تم سے ڈر لگتا رہے گا۔ تم ان کی شادیوں کے لیے خطرہ ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ سیاسی طور پر کام کر سکتی ہو اور اس میدان میں قدم رکھنا تمہارے لیے ممکن ہے، تو بھی تم سے دفتروں کے باہر گھنٹوں انتظار کرایا جائے گا۔ وجہ یہ کہ تم نے اپنے نام سے میرا نام الگ کر دیا ہے۔ میں آنسو پی کر یہ تجزیہ سنتی رہی۔ غالب کا ایک شعر بھٹک کر میرے ذہن میں آ نکلا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ میں نے جو باتیں سنی ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ وہ دستانہ اتار کر میرے مقابلے میں ڈٹ گیا تھا۔ اس نے میرے منہ پر اس دستانے سے تماچہ رسید کیا تھا۔ میں گھر لوٹی تو اس کے الفاظ دستور میرے کانوں کو ڈس رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی پر دوبارہ غور کیا، کسی زخمی پرندے کی طرح آخری بار فضا میں بلند ہوئی اور نیچے اتر آئی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے۔ میں بے قید تھی، میں آزاد تھی، مسز کھر نہ رہی تھی۔ مجھے استعمال کیا جا چکا تھا، اب مجھے بیکار سمجھ کر پھینکا جا رہا تھا، جیسے گنے کے چبائے ہوئے پھوک کو تھوک دیا جاتا ہے۔ اس نے میری طاقت سے جلاوطنی اور اسیری کے دوران کام لیا تھا۔ اس وقت میں اس کی واحد حلیف تھی۔
اسے میری ضرورت تھی۔ وہ اپنی محرومیوں کا غصہ مجھ پر نکالا کرتا تھا تاکہ پرسکون پبلک امیج کے ساتھ دنیا کا سامنا کر سکے۔ میں نے عدیلہ کے ساتھ اس کے تعلقات پر غور کیا۔ میرے لیے ان تعلقات کی وجوہ سمجھنا ضروری تھا۔ وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ ایسے وقت نمودار ہوئی جب اس پر اپنی حد سے بڑی ہوئی توانائی کا دورہ پڑا ہوتا تھا۔ کتے یا کنیریاں یا کبوتر نہ صحیح، عدیلہ صحیح، اس بات سے کہ ایسا تعلق رکھنا حرام ہے اسے اور انگیخت ہوتی۔ اس فعل کی نری خباثت اسے زیادہ بڑے پیمانے پر توانائی خارج کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ یوں وہ ہمارے طبقے سے اپنا انتقام لے رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ عدیلہ کی جوخم بری دلکشی کا نتیجہ ابتری کی صورت میں برآمد ہوگا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں موجود ہوں اور میں استحکام پیدا کرنے والے عمل کا کام انجام دوں گی۔ ایک انتہا درجے کی صابر و شاکر عورت جو شہوت کا طوفان گزر جانے کے بعد ہمارے بگڑے ہوئے گھر کی تعمیر نو میں چپ چاپ منہمک ہو جائے گی۔ صبر شاید میرے اصافِ حمیدہ میں شامل ہو، لیکن وہ یقیناً لامحدود نہیں تھا۔ میں نے 4 دفعہ اس سے قطع تعلق کیا۔ ہر بار اس نے مختلف انداز میں میرے خلاف انتقامی کارروائی کی۔ جب اس نے میرے بچوں کو اغوا کر کے مجھے واپس آنے پر مجبور کیا تھا تو اسے ایسا کرنے پر اس کے بھارتی رابطے نے اکسایا اور ورغلایا تھا۔ میں اچانک اس کی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ اس نے ٹھیٹ جاگیردار کا سا رد عمل ظاہر کیا جس کے لیے تاوان کی غرض سے اغوا کرنا زندگی بسر کرنے کا ایک انداز ہے۔ جیل میں رہ کر اسے لگا کہ وہ بالکل غیر محفوظ ہے اور اس کیفیت کے زیر اثر مجھے کھو بیٹھا۔ وہ مجھ سے ضرورت سے زیادہ کام لینا چاہتا تھا۔ جب میں خود اپنے سیاسی عہد و پیما کے بہکائے میں آ کر اس کے پاس لوٹ آئی تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے اپنے پہلو میں رکھنا ضروری ہے۔ اس نے اپنے عدم تحفظ کے احساسات پر قابو پایا اور مجھے مردوں کی اس دنیا میں بھیج دیا جس کے خیال سے اس کے دل میں اندیشے جنم لیتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کا نظریہ ضرورت تھا، کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچائے رکھنے کی۔ جبلت نے اسے میرے ذہن کو اپنے ڈب کا بنانے پر مجبور کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے کہے پر اس صورت میں عمل کروں گی جب مجھے اس پر یقین ہوگا۔ اس نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ میرے یقین محکم اور رسول پسندی کی بدولت اسے رہائی نصیب ہوئی، ورنہ عالم یہ تھا کہ اسے خود بھی رہا ہونے کی امید نہ رہی تھی۔ رہائی کے بعد اسے وہی پرکینچ کرنے پڑے جو اس نے میرے لیے وضع کیے تھے۔ اب میں ایک نئی عورت تھی، لیکن پہلے سے مختلف۔ مجھے ان مقاصد پر یقین تھا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں محسوس کرتی تھی کہ انہیں حاصل کرنا ممکن ہے۔ میں ذہنی طور پر اس سے زیادہ بالغ ہو چکی تھی۔ مجھے نیچا دکھانا اس کی ضرورت بن چکا تھا۔ اسے عدیلہ درکار تھی جس پر اس کا روب رہے گا، جیسے میں 22 برس کی عمر میں اس کے روب میں رہتی تھی۔ محفوظ ہونے کا احساس اور محنت شاقہ مصطفیٰ کے ہاں دونوں کا فقدان تھا۔ وہ کسی شارٹ کٹ سے اقتدار تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جب آدمی شارٹ کٹ سے اقتدار حاصل کرنے کا متمنی ہو تو سب سے پہلے اس کی اصول پسندی مجروح ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے آدرش محض چارہ تھے جن سے سادہ لوہوں کو پھنسانا مقصود تھا۔ عوام بیلٹ باکس کا پیٹ بھرنے کے لیے تھے، انہیں ایک دفعہ الو بنانا کافی تھا۔ وہ اپنے کو غیر طبقاتی بنانا نہ چاہتا تھا۔ اس کے پاس معاشرے کے ڈھانچے کی تنظیم نو کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اسے پتہ تھا کہ جس نئے نظام کا وہ رندی ہوئی آواز میں ذکر کرتا رہتا ہے اس میں اس جیسوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ میں اس کے ضمیر میں چبھنے والا کانٹا تھی، میں اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ میں اسے ہر وقت یاد دلاتی رہتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ میں بوجھ بن گئی تھی۔ وہ اس طرح اپنا کام نہیں چلا سکتا تھا۔ میں اس کے کندھوں پر اس سے یا میز کے نیچے جانگتی رہوں۔ اس کی خواہش بس اتنی تھی کہ آخرکار اسے وزارت، جھنڈے والی کار اور پروٹوکول مل جائے، چاہے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے حلیفوں سے بے وفائی کرنی پڑے اور حلیفوں کے جسموں کو روندنے کے بعد اقتدار کے باب عالی میں نگران کی حیثیت سے قدم رکھنے کا موقع ملے۔ مجھے تباہ کرنا مصطفیٰ کے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت آ جاتی تو مجھے تباہ نہ کر سکتی تھی، میں اس سے نمٹ لیتی۔ لیکن عدیلہ صرف بات اتنی نہ تھی۔ عدیلہ کو وہ اس لیے کام میں لانا چاہتا تھا کہ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ وہ چاہتا تھا میں بھی الٹے قدموں چل کر ماضی کی تہمینہ بن جاؤں، بات بات پر سمجھوتا کرنے والی، خوف زدہ، فرما بردار اور دامن سے چمٹی رہنے والی تہمینہ۔ ایسی تہمینہ جس میں اعتماد نام کو نہ ہو، وہ کامیاب رہا۔ عدیلہ کے منظر پر دوبارہ ظاہر ہونے سے میری ازواجی زندگی کی بنیادیں ہل گئیں، لیکن اس بار میں زیادہ مضبوط تھی۔ مجھے اپنا کردار بنانا تھا۔ یہ میں ان آنکھوں میں دیکھ چکی تھی جن کی میں نے تصویریں بنائی تھیں، ہمارے وطن کے ایماندار، سادہ اور افلاس زدہ عوام کی آنکھوں میں، جن کی بد نصیبی یہ ہے کہ انہیں مصطفیٰ کھر جیسے رہنما ملے ہیں
جو ضربیں خوب تاک تاک کر اس نے مجھ پر لگائی تھی میں ان کے نتیجے میں تقریباً چت ہو گئی، ویسے ہی بن گئی جیسی وہ مجھ سے توقع رکھتا تھا۔ میں نے اس سے علیحدگی اختیار نہ کی، میں نے ان کی عشق بازی کو روکنا چاہا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی شادی کو بچانے کی سعی کی، اپنے مقام سے گر کر پھر وہی قابل رحم شبہات کی ماری حاسد اور ناشاد و نامراد بیوی بن کر رہ گئی۔ مجھ سے نامعقول حرکتیں سرزد ہوئیں، مثلاً عدیلہ سے دو بدو ہوئی۔ مصطفیٰ کو یہ ثابت کرنے پر مجبور کیا کہ وہ مجھے عدیلہ پر ترجیح دیتا ہے اور اپنے خاندان سے ٹکرا گئی۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ خبیث مصطفیٰ کتنا ہے، وہ کس طرح میری شخصیت کو کچل رہا ہے، اس افریت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے جسے اس نے خود خلق کیا تھا، لیکن وہ یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ مجھ میں کتنی لچک ہے۔ میں دل میں یہی دہراتی رہی کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے۔ میں غیظ و غضب کے ایسے پیکر میں تبدیل ہو گئی جس پر وہ قابو نہ پا سکا۔ غیظ و غضب کا ایسا پیکر صرف وہی عورت بن سکتی ہے جس کی تذلیل کی گئی ہو۔ اگر میری نفرت مجھے دھکیل کر اس کے گھر سے باہر لے گئی تو اپنے آدرشوں سے میری محبت نے مجھے اس کے دروازے سے دور نکل جانے کا راستہ دکھایا۔ میں بچ گئی، ورنہ زہر میرے رگو پے میں سرایت کر جانے کو تھا۔ زہر کی چند خوراکیں اور ملتی تو میری روح مردہ ہو جاتی ہمیشہ کے لیے۔ میرے بارے میں مصطفیٰ خر نے جتنے تخمینے لگائے تھے سب غلط نکلے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے حصے میں جو عظمت آئے گی میں بھی اس میں شریک ہونا چاہوں گی۔ اس نے میرے کردار کا جو اندازہ لگایا تھا وہ سطحی اور بونڈا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرا رد عمل بھی اس کے اپنے رد عمل جیسا ہوگا، اور اقتدار کے ان روکھے سوکھے ٹکڑوں کو دیکھ کر جو اب اسے ڈالے جا رہے تھے میری رال ٹپکنے لگے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جس پوزیشن پر فائز ہے اس کا مستحق نہ تھا۔ اس مقام تک وہ سمجھوتوں اور شارٹ کٹوں کے ذریعے پہنچا تھا، عوام کو فریب دے کر پہنچا تھا۔ ایسے آدمی سے مزید راہ و رسم رکھنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ہم نے علیحدگی اس بنا پر اختیار کی تھی کہ ہم میں مطابقت موجود نہیں۔ زیادہ جچے تلے انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم میں کیا ذہنی، کیا سیاسی، کیا اخلاقی کسی قسم کی ہم آہنگی نہ پائی جاتی تھی۔ اگر وہ جلا وطن ہوتا یا جیل میں پڑا ہوتا یا اپنے عوام کے ساتھ ہوتا تو میں بددستور اس کا ساتھ دیتی رہتی، لیکن میں اس بنا پر نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کے پاس اقتدار ہے، دولت ہے، اثر و رسوخ ہے۔ میری نظر میں یہ وقتی فائدے کی خاطر اپنی اہلیت کا سودا کرنے کے مترادف تھا۔ میں سہمی بے گھر بچوں کے بغیر کنگال اکیلی اسے چھوڑ کر چل دی، لیکن شکر ہے ہر طرح کے بگاڑ سے بچی رہی۔ میں نے عین وقت پر رشتہ توڑ دیا تھا۔ اکیلے میں جب میں اپنے تتر بتر خیالات کو یکجا کرنے لگی تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ ایک بار پھر صاف بچ نکلا، اسے جھوٹوں کی بھی سزا نہ ملی۔ مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ قسمت نے ایک خاص مقصد کے لیے مجھے اس پر پیچ راہ پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں مصطفیٰ کو مقافات کو پہنچاؤں گی، اس کی آخری تباہی کا ذریعہ بنوں گی۔ میرا ہتھیار میری سچائی ہوگی۔ ہمارے بندشوں میں جکڑا معاشرہ بہت گٹا ہوا ہے۔ یہاں اگر کوئی عورت اپنے بہت ہی نجی رازوں سے پردہ اٹھا دے تو یہ حرکت بہت سوں کو فحش معلوم ہوگی، لیکن خاموش رہنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ خاموش رہ کر آپ ناانصافی کی تائید کرتے ہیں، اس سے ہم میں خود خوئے غلامی پرورش پاتی ہے اور ایک ناپاک منافقت پروان چڑھتی ہے۔ مصطفیٰ خر اور دوسرے جاگیردار ہماری خاموشیوں کی وجہ سے پنپتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی سیاسی لگاوٹ بازیوں کا حساب لگایا۔ جو تصویر سامنے آئی وہ ایک بزدل، ناکام اور غلطیوں پر غلطیاں کرنے والے انسان کی تھی۔ لاہور کے حلقہ 6 سے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے والا، 1977 کے انتخابات میں باہر بیٹھا رہنے والا، جرنلوں سے سودا بازی کرنے کے بعد جلا وطن ہونے والا، جرنلوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیما سے پھر جانے والا، بھارتی جاسوس ایجنسیوں سے اٹکیلیاں کرنے والا، ہماری فوج کو ہرانے کی سازش کرنے والا، PPP کو ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنانے والا، ایک اور سودے بازی کے بعد پاکستان لوٹ آنے والا، کیونکہ اس کے سوا چارہ کار نہ تھا، جیل جانے والا، فوج سے سمجھوتے بازی کرنے والا، بے نظیر کے عروج پر منہ پھلا لینے والا، عدم اعتماد کے ووٹ سے ذرا پہلے اپنے دوست جتوئی صاحب سے بے وفائی کرنے والا، دوبارہ PPP میں شامل ہونے والا اور آخرکار اپنا خنجر جس سے پہلے ہی لہو ٹپک رہا تھا پارٹی کی پیٹھ میں گھونپنے والا۔ اس نے خطابت کے زور و شور سے ان تمام کارناموں اور غلط کاریوں پر پردہ ڈال دیا جو اس پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے دل سے مصطفیٰ بالکل اتر گیا۔ اس نے ایک
قابل حصول آدرش کو غیر مخلصانہ خواب میں تبدیل کر دیا تھا۔ جس روز مصطفیٰ نے میرے سفید لباس کا مذاق اڑایا تھا، میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں، وہ محض اور نرا موقع پرست ہے، ایک بونا پارٹسٹ ہے جسے تاج کا لالچ محض اس لیے ہے کہ وہ اس کے سر پر خوب سجے گا۔ جسے ذہانت اور بصیرت سے تعبیر کیا جا رہا تھا وہ ہیلا سازی اور مکاری کے سوا کچھ نہ تھا، اس سے پہلے کہ وہ ملک کے ساتھ وہی سلوک کرے جو میرے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ اسے روکنا ضروری تھا۔ میں نے آخرکار اس کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی ٹھان لی۔ میں نے میاں نواز شریف سے رابطہ قائم کیا۔ جب میں اس کے دفتر میں داخل ہوئی تو مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن رہ چکا تھا۔ میں نے کہا، کیسی ستم ظریفی ہے کہ میں اس حیثیت میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ایک دن مصطفیٰ آپ کی جگہ پر ہوگا اور میں اس کے پہلو میں نے اسے بتایا کہ میں جاگیردارانہ ذہنیت اور عورتوں کے استحصال کے خلاف میدان میں اترنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ نواز شریف کا سب سے کٹر دشمن تھا۔ صوبے پر وزیر اعلیٰ کی مضبوط گرفت ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کو تیار تھا۔ مصطفیٰ کو اپنے رقیب کے خلاف پی 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 نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پی 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 اس پوزیشن کو دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش مند تھی جو نواز شریف نے اپنی فراست سے پنجاب میں جیت لی تھی۔ نواز شریف جاگیردار طبقے کے لیے بالعموم اور مصطفیٰ کھر کے لیے بالخصوص خطرہ بن چکا تھا۔ وہ نوجوان تھا اور اس نے خود کو اہل منتظم ثابت کیا تھا۔ پاکستانی سیاق و سباق میں طبقاتی اصطلاح میں وہ ترقی پسند تھا کیونکہ بوزووا اور چھوٹے بوزووا طبقے کی نمائندگی کرتا تھا۔ وہ خود صنعت کار تھا جس نے سیاست میں قدم رکھا تھا، اسی سیاست میں جسے کسی زمانے میں ہمارے ملک کے اندرونی زرعی علاقے کے فارغ البال صاحبان کا کھیل تماشا سمجھا جاتا تھا۔ بطور سیاستدان وہ روبہ ترقی تھا، روبہ زوال نہیں۔ عورتوں کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں، اس سلسلے میں مجھے کچھ تشویش تھی۔ میں آزاد خیال انگریزی اخبارات پڑھتی رہتی تھی۔ ان کا نواز شریف کو پیش کرنے کا جو انداز تھا اس میں مداح و ثنا کا کوئی پہلو نظر نہ آتا تھا۔ میں نے دیکھا عورتوں کے موضوع پر نواز شریف کے نقطہ نظر ترقی پسندانہ اور جدید ہیں۔ مجھے ایک مضبوط پلیٹ فارم مل گیا، مجھے تحفظ دینے کے لیے اتنا کافی تھا۔ اب میں مصطفیٰ کھر اور ان تمام چیزوں سے ٹکر لے سکتی تھی جن کی وہ نمائندگی کرتا تھا۔ میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئی۔ یہی وہ جماعت تھی جو پاکستان بنانے میں پیش رہی تھی۔ وہ قائد اعظم کے آدرشوں کی امین تھی۔ میں مصطفیٰ پر جتا دینا چاہتی تھی کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ اسے پتہ چل جائے کہ میں اس کے دشمنوں کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ نہیں۔ میرے فیصلے پر مصطفیٰ جنپا بھی گھبرایا بھی۔ اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ میں میاں نواز شریف کے ہاتھوں بک گئی ہوں۔ مصطفیٰ نے اس بازار میں خاصی عمر گزاری ہے جہاں اصولوں کے سودے ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے نہ تو مجھے کوئی پیشکش کی تھی، نہ میں نے کہا تھا کہ میری مادی یا کسی اور قسم کی مدد کی جائے۔ میں مصطفیٰ اور اس کے ذہنیت کے خلاف جس کی وہ علامت بن چکا ہے نبرد آزما ہو گئی۔ اس اثنا میں عدیلہ کے شوہر مطلوب کو اپنی بیوی اور مصطفیٰ کے یارانے کا ٹھوس ثبوت مل گیا۔ جب شبہات نے مطلوب کو زیادہ برانگیختہ کیا تو اس نے اپنا ٹیلی فون ٹیپ کرنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ اور عدیلہ کی گھنٹوں لمبی گفتگو مقناطیسی ٹیپ پر منتقل ہو گئی۔ مطلوب روز گھر آتا، کیسٹ نکالتا، اسے اپنی کار کے کیسٹ پلیئر میں ڈالتا اور کراچی میں بے مقصد ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنتا رہتا۔ کس طرح وہ دونوں اس کی شادی کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ جب آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے ہوتے تو اس کے لیے خود کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا۔ آنسوؤں کی تپش سے اس کے رخسار سلگ اٹھتے۔ کسی کی بے وفائی پر بہنے والے آنسو ہی اس طرح رخساروں کو جلا سکتے ہیں۔ مطلوب نے مصطفیٰ سے ٹکر لینے کی ٹھان لی۔ اس نے یہ ٹیپیں اپنی بیوی میری امی کو سنائیں، پھر زناکاری کے ثبوت سے لیس ہو کر لاہور آ گیا۔ اس نے عدالت میں ایف آئی آر درج کرائی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ زناکاری کے مقدمے میں کوئی جاگیردار کسی دوسرے جاگیردار کو عدالت میں کھینچ لایا ہو۔ یہ بھی پہلی بار تھا کہ حدود آرڈیننس کے تحت زناکاری کا مقدمہ ایسی عورت کے خلاف درج ہوا جو ہمارے طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ مطلوب نے ترقی پسندانہ موقف اختیار کیا۔ اپنی عزت و آبرو کی بحالی کے لیے اس نے غصے سے اندھے ہو کر کوئی جرم کرنے کے بجائے عدالت سے رجوع کیا تھا۔
جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، انصاف کی ترازو طاقتور اور با اثر فریق کے حق میں جھک گئی۔ مصطفیٰ کھر کو داد و تحسین سے نوازا گیا اور پی 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 کے کارکن اسے کندھوں پر اٹھا کر عدالت کے کمرے سے باہر لائے۔ پی 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 کے رہنما طارق رحیم، احمد سعید اوان اور سلیمان تاثیر اس کے جلب میں تھے۔ مصطفیٰ کی زنا کے مقدمے میں ضمانت ہو گئی تھی۔ پاکستان میں غریب اور مراد سے مرحوم طبقے کے افراد کو اسی طرح کے مقدمات میں فوراً حوالات بھیج دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے مطلوب نے غلط وقت چنا تھا۔ مصطفیٰ اس وقت پی 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 کا اہم ترین رہنما تھا۔ وہ پنجاب میں لاہور 99 سے ایک ایسے الیکشن میں مشغول تھا جس میں ہر فریق یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کا زیادہ زور ہے۔ مصطفیٰ یہ عذر لایا کہ مقدمہ اس کے سیاسی حریف میاں نواز شریف کے اکسانے پر دائر کیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ مخالفین فاؤل کھیل پر اتر آئے ہیں، رب وہ زخمی شیر کی طرح لڑے گا۔ مقدمے کی ایسی تیسی ہو گئی۔ مصطفیٰ کھر پھر بچ نکلا، لیکن ٹیپیں آج تک چیخ چیخ کر کہتی ہیں، مجرم مجرم۔ مطلوب بہت افسردہ خاطر ہوا۔ اسے اپنے قدامت پسند خاندان اور قبیلے کے قہر کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے خاندان والوں نے الزام لگایا کہ وہ میرے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ کہنے میں نے مصطفیٰ اور عدیلہ سے انتقام لینے کے لیے مطلوب کو مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ ایف آئی آر میں کیا لکھوایا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے مطلوب پر الزام لگایا کہ اسے میاں نواز شریف نے خرید لیا ہے، حالانکہ مطلوب وزیر اعلیٰ سے ملا تک نہیں تھا۔ کیچڑ اچھالنے کی اس مہم کا مقصد یہ تھا کہ ٹھوس ثبوت کو غیر معتبر بنا دیا جائے۔ میں نے طے کیا کہ کھری کھری سنانے کا وقت آ گیا ہے۔ تباہ حال مطلوب میرے پاس آیا، وہ برباد ہو چکا تھا۔ بے وفائی کی وجہ سے پہنچنے والے دکھ نے اسے معقول انداز میں سوچنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ اب بھی اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا اور اس وجہ سے اس کا کرب کچھ اور بڑھ گیا۔ عدیلہ اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے خاوند کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ ہم اس مستطیل کے وہ دو ضلع تھے جنہیں بڑی بے دردی سے اکھاڑ پھینکا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہونے والی بے وفائی ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ مصطفیٰ بڑی بے حیائی سے اکڑتا پھرتا رہا۔ پی 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 کا ہیرو جو ٹھہرا، آزاد خیال لوگ اس کی حمایت کرنے لگے، اس کی ہر خطا معاف کرنے کو تیار ہو گئے۔ ان کی نظر میں مصطفیٰ وہ آدمی تھا جو پنجاب سے ضیاء حکومت کی باقیات کا صفایا کرنے آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دوست پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ مصطفیٰ سیاسی طور پر ہر کسی کے لیے اتنا اہم ہو چکا تھا کہ انہیں توفیق نہ ہوئی کہ ٹھہر کر ذرا سوچ لیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھ پر الزام لگا میں اپنے خود غرضانہ اور ہیچ پوچ مقاصد کے لیے جمہوریت کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہوں۔ مطلوب کی کارروائی کا ان دانشوروں نے مذاق اڑایا جو ہماری رائے عامہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ نواز شریف جائے نہ پائے کی مہم کہیں زیادہ اہم تھی۔ مجھ پر الزام لگا کہ نواز شریف کا چھچورے کرتبوں والا بریگیڈ میری مدد اور مجرمانہ اعانت کر رہا ہے۔ میں نے 13 سال میں پہلی بار پریس کانفرنس طلب کی۔ وہ بات جو محض افواہ تھی، میں نے اس کی سچائی کی تصدیق کر دی۔ میں نے سب کچھ پوست کندہ بیان کر دیا۔ میں نے کہا کہ مطلوب سچ بول رہا ہے۔ میں نے مصطفیٰ اور عدیلہ کی وجہ سے طلاق لی تھی۔ پہلے ان باتوں سے میں اپنی بہن کا گھر بار اور خاندان کی خاطر انکار کرتی رہی تھی۔ میں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مصطفیٰ نے اپنی سالی سے زنا کر کے نہ صرف قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ ازروئے قانون زنا بالجبر کا مرتکب بھی ہوا ہے۔ اس نے عدیلہ سے جنسی تعلقات 13 سال پہلے قائم کیے تھے۔ اس وقت میری بہن ابھی بچی تھی۔ میری باتوں کا بہت برا مانا گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ مجھے پروکار رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے معاشرے کی ان لاکھوں لاکھ عورتوں کی طرح محسوس کیا جن کے ساتھ زبردستی زنا کیا جاتا ہے اور وہ جائے واردات سے اٹھ کر چلی جاتی ہیں، محض اس لیے کہ کہیں کسی سے کہیں گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ کسی پاجی کو ہرگز یہ اجازت نہ ملنی چاہیے اس کے جرم پر صرف اس لیے پردہ پڑا رہے کہ معاشرہ بہت نازک مزاج ہے اور ایسی باتیں سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ عورتوں کو چاہیے کہ یا تو آواز بلند کریں یا پھر جوتیاں کھاتی رہیں۔ عدیلہ بچ گئی، خاندان نے اسے تحفظ دیا، سب کے سب وہی پرانا راگ الاپتے رہے۔ میں پاگل ہو چکی ہوں، دل سے باتیں گڑتی رہتی ہوں۔ مجھے اور مطلوب کو میاں نواز شریف نے خرید لیا ہے۔ ان سب نے وہ ٹیپیں سنی تھی، اتنی بار سنی تھی کہ ان کی طبیعتوں کی حساسیت بھی کند اور سخت ہو جانے کے باوجود پکار اٹھی تھی کہ بس میں نے یہ ٹیپیں سنی تھی۔ جب ٹیپیں گوم گوم کر الزام کی تصدیق کرنے والے گواہی اگل رہی تھی تو میری انتڑیاں الٹنے لگیں۔ مجھے لگا میں کیا کرنے والی ہوں۔
مصطفیٰ نے انتقامی کارروائی کی، مجھے بچوں سے ملنے سے روک دیا۔ میں نے اخباروں کے ذریعے ان کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ میں نے وزیر اعظم کو تار بھیجا، وہ خود بھی ماں ہے، بات اس کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ اگر وہ اپنے پلیٹ فارم پر جمع رہنماؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو اسے چاہیے کہ انہیں اس بنا پر اپنی نام نہاد جمہوری پارٹی سے نکال دے کہ وہ قانون اور میرے قانونی حقوق کا پاس نہیں کرتے۔ مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ بچے محدود وقت کے لیے مجھ سے مل سکتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ مصطفیٰ ایک نہ ایک دن ٹھوکر کھائے گا۔ میں اس کا ذہن پڑھ سکتی تھی۔ میں پی کے اعلیٰ عہدے داروں کو خبردار کر چکی تھی کہ وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ اس مساعی میں ناکام رہا تو پارٹی کے دشمنوں کی طرف دستے تعاون بڑھا کر پارٹی کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنے بت سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ وہ جتوئی صاحب کو دغا دیتے ہوئے ذرا نہ ہچکچایا، حالانکہ وہ اس کے وفادار دوست تھے۔ انہوں نے سال ہا سال اس کا ساتھ دیا تھا۔ عدم اعتماد کی تحریک سے ذرا پہلے وہ بک گیا اور اس طرح اس نے جتوئی صاحب کو آئینی ذرائع سے وزیر اعظم بننے سے محروم کر دیا۔ اس نے اپنی کلا بازی کے جواز میں کہا کہ بے نظیر کو ہٹانے کی تحریک جمہوریت کے خلاف ووٹ ڈالنے کے مترادف تھی۔ جب وہ اسمبلی ٹوٹنے اور اپنے قائد کی وزیر اعظم کے عہدے سے برطرفی کے بعد جتوئی صاحب کے ماتحت نگران حکومت کے وزیر کے طور پر کھڑا حلف اٹھا رہا تھا تو میں حیران ہو کر خود سے پوچھنے لگی، جمہوریت آخر کہاں گئی؟ مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے میں اتنی آسانی سے بے وقوف کیوں بنتی رہی؟ اس کی دروغ گوئیوں، بے وفائیوں اور تشدد کے باوجود مصطفیٰ پر میرا یقین متزلزل کیوں نہ ہوا؟ مصطفیٰ کے جال میں پھنسنے والی صرف میں ہی نہیں ہوں۔ اسے دوسروں کو قائل کرنا کل بھی آتا تھا، آج بھی آتا ہے۔ اس نے بھٹو صاحب، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، جنرل ضیاء، بے نظیر بھٹو، غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام اسحاق خان کو قائل کر کے چھوڑا۔ یہ کل ملا کے 5 وزیر اعظم اور 2 صدر ہوئے۔ حکومتوں اور ملکوں کے ان سربراہوں کے علاوہ مصطفیٰ ان لوگوں کو بھی اپنا وفادار بنائے رکھنے میں کامیاب رہا جنہوں نے برسہا برس تعذیبی کیمپوں اور قید خانوں میں گزارے۔ اس کی باتیں عوام کے ایک بہت بڑے حصے کو قابل اعتبار معلوم ہوتی رہیں، گو وہ بڑی ڈٹھائی سے دائیں بائیں ہوتا رہا، لیکن عوام نے اس کے بارے میں گرم جوشی ظاہر کی ہے۔ میں تو آخر اس کی بیوی تھی۔ اس بیہودہ الجھیڑے سے اڑنے والی گرد ابھی بیٹھی نہ تھی کہ مصطفیٰ نے ایک اور شادی کر لی۔ یہ حرکت سوچ سمجھ کر کی گئی تھی تاکہ اپنے اوپر لگنے والے الزاموں اور تہمتوں کا رخ موڑا جا سکے۔ وہ دیدہ دلیری دیکھیے کہ اپنی بہت سی شادیوں کے جواز میں کہا کہ رسول اللہ نے بھی بہت سی شادیاں کی تھیں۔ اس کی نئی بیوی 22 برس کی تھی۔ اس کی شادی سے ذرا پہلے ہم نے بچوں کے مستقبل پر بات چیت کرنے کے لیے ملاقات کی۔ اس نے پیشکش کی کہ کہو تو بے نظیر سے بات کر کے تمہیں کوئی کام دے کر باہر کسی ملک بھجوا دوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے امید ظاہر کی کہ یہ اس کی آخری شادی ثابت ہوگی۔ کہنے لگا، جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس میں مجھ سے پیار کرنے کی جتنی صلاحیت ہے تم میں کبھی نہ تھی۔ میں اس کی سطحیت پر ششدر رہ گئی۔ میں نے اس شخص سے محبت کی تھی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے محبت کی تھی، یہ خیال کیے بغیر کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ ہم نے ابتلا کے 15 سال گزارے تھے۔ اس بیچاری معصوم لڑکی کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مصطفیٰ ہے کیا بلا۔ اسے مصطفیٰ کے بارے میں وہی کچھ پتا تھا جو مصطفیٰ نے خود بتا دیا تھا۔ ان کی صرف 1 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اس دن میں 2 فیصلے کیے۔ میں نے اسے بتایا، اب میں تمہارے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کروں گی۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ میری شادی کے بارے میں بھی کچھ نہ کہو گی؟ میں نے فخری انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں۔ دوسرا فیصلہ اس دن میں نے یہ کیا کہ یہ کتاب لکھوں گی۔ میں نے طے کیا کہ اپنی زندگی کے ان 15 برسوں کو رائے گاں نہ جانے دوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں اوروں کو شریک کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ شاید ہمارے لوگوں کو ہماری سیاست سے، ہماری قیادت سے، قائدین کی اقدار، ذہنیت، ان کے اسلامی اصولوں اور عورتوں کے بارے میں ان کے خیالات سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ اس ریاکاری کو پہلا پتھر میں ماروں گی جو ہمارے خاموش رہنے کی وجہ سے بیماری کی طرح ہمیں چمٹ گئی ہے۔ میں بیٹھ گئی۔ میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ ختم شد۔